बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका वस्सहब या सय्यदी या नबी अल्लाह। कैलकुलेशन जूम ऐप में कुछ प्रॉब्लम की वजह से रिकॉर्ड नहीं हो सका। हम कल का लेसन दोबारा रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आज रिकॉर्डिंग हो रही है। इंशाल्लाह ताला वो मिल भी जाएगी। थोड़ा सा रिपीट करेंगे उसको, लेसन को, जितना आगे पढ़ा जा सके इंशाल्लाह ताला उसको पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर है जी 185 है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। मैं तर्जुमा पढ़ूंगी आपके सामने। रोज़ों का महीना रमज़ान का महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, जो लोगों का रहनुमा है और जिसमें हदायत की खुली निशानियां हैं, जो हक को बातिल को अलग अलग करने वाला है। तो जो कोई तुम में से इस महीने में मौजूद हो, चाहिए कि पूरे महीने के रोजे रखे, और जो बीमार हो या सफर में हो तो दूसरे दिनों में रख कर इनका शुमार पूरा कर ले। अल्लाह ताला तुम्हारे हक में आसानी चाहता है और सख्ती नहीं चाहता, और ये आसानी का हुक्म इसलिए दिया गया है कि तुम रोजों का शुमार पूरा कर लो इस एहसान के बदले कि अल्लाह ताला ने तुमको हदायत बख्शी है। तुम इसको बुजुर्गी से याद करो, यानी इसकी बड़ाई बयान करो और इसका शुक्र अदा करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे कुरान मजीद के हवाले से है कि अल्लाह ताला ने तमाम कुरान को लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर माह रमज़ान की लैलतुल कदर में नाजिल किया। फिर हस्बे मुसलहत 23 साल में नबी करीम अलैहिस्सलाम पर पूरा कुरान पाक नाजिल हुआ। रमज़ान के माना और मफ़हूम दो तरह के हैं जी। एक तो रमज़ा का माना है जी खरीफ की बारिश, मौसम खरीफ की बारिश जो ज़मीन से गर्दो गुबार को धो डालती है। इसी तरह रमज़ान भी उम्मत के गुनाहों को धो डालता है और इनके दिलों को गुनाहों से पाक कर देता है। दूसरा कौल है जी रमज़ान रमज़ से निकला है और रमज़ का मानी सूरज की तेज धूप को कहते हैं। इस महीने में रोज़ेदारों पर भूख और प्यास की शिद्दत भी तेज धूप की तरह सख्त होती है, या जिस तरह तेज धूप में बदन जलता है, इसी तरह रमज़ान में गुनाह जल जाते हैं। रवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रमज़ान अल्लाह ताला के बंदों के गुनाह जला देता है। हुक्म हुआ अल्लाह ताला की तरफ से, सो तुम में से जो शख्स इस महीने में मौजूद हो वो ज़रूर इस महीने के रोज़े रखे। सो सबके लिए हुक्म है। जहाँ पे वक्त का हिसाब नहीं, जैसे कुतुबीन में तो वहाँ पे घड़ियों के हिसाब से जो है वो रमज़ान का नमाज उन पर फ़र्ज होगी और उन्हीं के हिसाब से उन पर रमज़ान का फरीज़ा होगा। रोज़े की रुखसत के हवाले से हमने बताया था कि जो शरई मुसाफत बयान हुई है कि रोज़े की को छोड़ने की इजाज़त मुसाफिर को दी गई है कि अगर सफ़र करना है तो वो सफ़र का क्या है, कितना सफ़र है, वो सफ़र बताया गया जी कि इमाम अबू हनीफा सफ़र शरई के लिए 3 दिन के मुसाफत का एतबार करते हैं। यानी हमारे इमाम जो हैं वो 3 दिन का कह रहे हैं कि अगर 3 दिन का के लिए आपने घर से निकलना है, और वही जो नमाज कसर के लिए शर्त है वही इसके लिए शर्त है, और कम से कम वो सफ़र 98 किलोमीटर के बराबर हो। 98 किलोमीटर से कम ना हो, इससे ज़्यादा हो। 98 किलोमीटर जिसको हम कहते हैं जी कम से कम 18 फरसख है। मैयत के रोजे रखने के हवाले से 3 इमाम जो हैं, ये कुल 4 इमाम हैं। इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अबू हनीफा और इमाम
احمد بن حنبل. تو ان میں سے جو 3 امام ہیں وہ ایک چیز پر ایگری ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو فوت ہو جائے اس کی طرف سے روزے نہیں رکھے جا سکتے، کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ الانعام میں، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو اس حوالے سے انہوں نے یہ دلیل دی ہے. لیکن جو فقہ حنبلیہ والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو شخص فوت ہو جائے وہ نظر کے روزے اس شخص کے ذمے ہوں تو دوسرا اس کا ولی جو ہے پیچھے سے وہ رکھ سکتا ہے. لیکن ہمارے فقہ کے مطابق، فقہ حنفیہ کے مطابق دلیل یہ ہے کہ کوئی شخص بھی کسی دوسرے کی طرف سے روزے نہیں رکھ سکے گا، اس کی طرف سے نمازیں پوری نہیں کر سکے گا، ایصال ثواب کر سکتا ہے. دوسری دلیل یہ ہے کہ زندگی میں عبادات کی ادائیگی میں کوئی شخص کسی کا نائب نہیں ہو سکتا دنیا کی زندگی میں. یعنی میں کہوں کہ آپ میری نماز پڑھ لیں ظہر کی، تو آپ میری نماز نہیں پڑھ سکتی، بلکہ میرے ذمے ہی میری نماز ہے، آپ کے ذمے آپ کی نماز ہے. اسی طرح میرے ذمے میرا روزہ ہے، آپ کے ذمے آپ کا روزہ ہے. ہاں اگر میں اس کی طاقت نہیں رکھتی، بیمار ہوں، دائمی بیماری ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی، اس پر فدیہ ہے کہ فدیہ دے دیں. جیسے بزرگوں کے لیے ہے، ہمارا دین آسانی دیتا ہے کہ وہاں پہ وہ فدیہ ادا کر دیں گے تو اس سے بری ذمہ ہو جائیں گے. اسی طرح وہ وفات شدہ لوگ جو ہیں جن کے ذمہ روزے تھے ان کا فدیہ ادا ہوگا، اور وہ ان کے جو ہے ان کے ولی کے ذمہ ہوگا. اور اگر وہ اس کی وصیت کر کے جائیں تو پھر ان کے 1/3 مال میں سے پہلے ان کا یہ وصیت پوری ہوگی، ان کا فدیہ ادا کیا جائے گا. یعنی جتنے روزے ہوں گے اتنے مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا، اور اس کو کلیئر کر کے پھر جو ہے باقی مال کی تقسیم ہوگی. اور اس کا فدیہ کتنا ہے جی؟ 2.25 کلو گندم. 2.25 کلو گندم کی قیمت جو ہوگی وہ ادا کی جائے گی. حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے حوالے سے ہمارے فقہ حنفیہ کے مطابق حاملہ اور دودھ پلانے والی کو جب اپنی جان کا خوف ہو یا اپنے بچے کا خوف ہو تو وہ روزہ رکھیں اور قضا کریں تاکہ ان پر تنگی نہ ہو، اور ان پر فدیہ لازم نہیں ہے کیونکہ وہ عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے. یعنی جو ہی عذر آتا ہے، شرعی عذر ہمارے پاس آتا ہے، دین اس پر ہمیں فوراً آسانی دیتا ہے. اسی لیے اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں بیان کیا کہ اللہ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، تمہیں مشکل میں ڈالنے کا ارادہ نہیں رکھتا. تو قرآن پاک میں بھی 2-3 جگہوں پہ اس حوالے سے آیا کریمہ آئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ارادہ نہیں فرماتا کہ تم پر تنگی کی جائے. سورہ حج میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں کی. سورہ البقرہ میں آیا ہے کہ اللہ تم سے تخفیف کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، یعنی بوجھ ہلکا کرنے کا ارادہ فرمایا ہے، اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے. یہ سورہ النساء کی میں نے کلمہ سنائی ہے. سورہ البقرہ میں ہے کہ جی قصاص کے ساتھ دیت کی گنجائش رکھنا یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے. اب ہم دیکھتے ہیں مختلف جگہوں پہ اللہ نے ہمیں سہولت عطا کی ہے. وہ کون کون سی مقامات ہیں؟ قصاص کے ساتھ دیت کی گنجائش دی، پانی اگر نہیں ہے تو تیمم کی سہولت دی، بیمار اور مسافر کے لیے روزہ قضا کرنے کی سہولت دی، بوڑھے اور دائمی مریض کے لیے روزے کے فدیے کی اجازت دی. جو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا اس کو کہا بیٹھ کے پڑھ لو، جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا اس کو کہا لیٹ کے پڑھ لو، جو لیٹ کے بھی اس کے لیے کچھ دقت ہے کہ پورے جو ہے اشارے، اس کو اشارے سے نماز پڑھ لینے کی اجازت دے دی گئی. اگر سواری سے اتر نہ سکے تو سواری پر ہی نماز پڑھ لینے کی اجازت دے دی گئی. جو شخص خود حج نہ کر سکے اس کے لیے حج بدل کی وسعت عطا کر دی گئی. سفر میں نماز کو قصر نماز کی سہولت دے دی گئی. بہت سے احکامات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احکام شریعہ میں مشقت کی صورت میں رخصت پر عمل کرنے کی اجازت دی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مسلسل روزے رکھنا، ایک صحابی تھے جو مسلسل روزے رکھتے تھے، آپ سرکار دو عالم علیہ السلام نے انہیں منع فرمایا، کہا دیکھو میں روزے رکھتا بھی اور میں چھوڑتا بھی.
میں نے شادی بھی کی ہوئی ہے اور میں جو ہے نا اپنی بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، یعنی ہر طرح کا معاملہ آپ نے خود اس کو نہیں کیا تو اپنی امت کے لیے بھی پسند نہیں کرتے کہ کوئی اپنے اوپر جبر کرے۔ عمر بھر شادی نہ کرنا، ساری رات قیام کرنا اور مشکل عبادات اور اس طرح کی نظر ماننا جو ہے اس پر آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تمام مال کو صدقہ کرنے سے منع کیا کہ بعد میں خود مانگنے بیٹھ جاؤ، مانگنے والے بن جاؤ، اس سے بھی اللہ پاک نے منع فرمایا۔ اضطرار کی حالت میں حرام چیزوں کے استعمال کی اجازت دے دی کہ اگر بہت مجبوری ہے تو پھر وہاں پہ حرام چیز کا بھی استعمال جائز قرار دے دیا گیا۔ کثرت احادیث میں نبی پاک علیہ السلام نے آسان احکامات بیان کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دین آسان ہے، جو شخص بھی دین پر غالب آنے کی کوشش کرے گا دین اس پر غالب آ جائے گا، یعنی دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا اور ناممکن بات ہو جائے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے بھیجا اپنے کچھ صحابہ کو اور یمن بھیجا اور کہا کہ آسانی کرنا، مشکل میں نہ ان لوگوں کو ڈالنا، خوشخبری دینا، انہیں متنفر نہ کرنا، آپس میں موافقت کرنا، یعنی ایک دوسرے کے ہم آہنگی کے ساتھ چلنا، ایک دوسرے کی مخالفت کے ساتھ نہ چلنا۔ تو یہ ساری چیزیں کس لیے تھیں؟ تاکہ تم اپنے دین کی اچھی نمائندگی کر سکو۔ جب بھی آپ اپنے اصحاب میں سے کسی کو بھی کام کے لیے بھیجتے تو یہ فرماتے خوشخبری دینا، متنفر نہ کرنا، آسانی کرنا، مشکل میں نہ ڈالنا۔ ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس طرح دین کو بیان کریں کہ دین آسان ہے، دین مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین وہ ہے جو جھوٹے ادیان سے الگ ہو اور آسان بھی ہو اور سہل بھی ہو۔ نبی کریم علیہ السلام کو جب دو طرح کی چیزیں دے دی جاتی تھی جس میں سے ایک مشکل ہوتی تھی ایک آسان ہوتی تھی، تو آپ سرکار دو عالم علیہ السلام آسان چیز کو چن لیا کرتے تھے، اسی کو پسند فرماتے اور دوسرے سے جو ہے بچنے والے بنتے۔ ہاں بشرط یہ کہ وہ گناہ نہ ہو، اگر وہ گناہ ہوتا تو آپ سب سے پہلے سب سے زیادہ گناہ سے بچنے والے ہوتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مفتی جو ہیں ڈھونڈ کر ایسے مشکل اور ناقابل عمل احکام بیان کر دیتے ہیں کہ جن کی زندگی میں امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہے۔ ایسے کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور نیکی کی ہدایت عطا فرمائے۔ قرآن اسی آیہ کریمہ کی آخری حصہ ہے جی، اللہ کی کبریائی بیان کرو کہ اس نے تم کو ہدایت دی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو اس میں نبی کریم علیہ السلام جب عید الفطر کے دن جاتے تھے جی نماز پڑھنے کے لیے تو تکبیر پڑھتے ہوئے جاتے تھے، اور جب نماز پڑھ لیتے تھے تو پھر تکبیر کو منقطع کر دیا کرتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اور اذا جب سآلہ کا آپ سے پوچھیں عبادی میرے بندے، جب آپ سے میرے بندے سوال کریں انی میرے بارے میں، یعنی اللہ کی ذات کے بارے میں، فانی قریب تو پس آپ فرما دیجئے کہ میں تو پس بے شک میں بہت قریب ہوں، اجیب میں قبول کرتا ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ اتنا قریب کہ اگر صرف دل میں آپ دعا کر رہے ہیں، اجیب میں قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی دعا کرنے والے کی دعا، پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اذا دعانی جب بھی مجھے پکارتا ہے، فلیستجیب بس چاہیے کہ حکم مانے، لی میرا یعنی اللہ کی ذات کا حکم مانے، ولیؤمنوا اور ایمان لائیں، بی مجھ پر یعنی اللہ کی ذات پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اے پیغمبر جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں یعنی اللہ کی ذات تو تمہارے بڑے ہی قریب ہے، میں تمہارے بڑے ہی پاس ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانے اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک رستہ پا سکیں۔ یعنی ہم اپنے مالک کو یوں اپنے قریب محسوس کریں کہ جب کوئی نہیں ہوتا، جب ہر سہارا ہر امید ٹوٹ جاتی ہے، تو
تو صرف ایک امید کی کرن باقی رہتی ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے کہ شاید ہماری کئی طرح کی غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں دیکھ کر معاشرہ ہمیں معاف نہیں کرتا، بندے ہمیں معاف نہیں کرتے، ماں باپ ہمیں نکال دیں ہمارے گھروں سے، برا بھلا کہیں، لیکن اللہ ایسا ہے کہ ہماری 100 غلطیوں پر بھی پردے ڈالنے والا ہے۔ ہماری سمندر کے برابر بھی گناہ ہے تو اللہ پاک اس کو ڈھانپ لیتا ہے۔ بس ایک مرتبہ جب بندہ اپنے مالک کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے اور رو لیتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، آنسو بہا لیتا ہے اور کہتا ہے اللہ پاک جی مجھے معاف کر دیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، چاہے سمندر کے برابر اس کے گناہ ہوں۔ ہاں، بشرط یہ کہ وہ اس توبہ کا مذاق نہ اڑائے، یہ نہ کہے کہ آج تو بھائی کی شادی ہے تو سر کو ننگا کر لے، بعد میں توبہ کر لیں گے، تو ایسی توبہ سے بھی توبہ، اللہ کی توبہ کا مذاق نہ اڑائیے کہ توبہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان اپنی مالک کے ساتھ سچا ہو جائے، اخلاص کے ساتھ معافی مانگ لے، جھک جائے اور جو ہے اپنے رب کو راضی کر لے۔ جیسے اپنی امی سے، ابو سے ہم معافی مانگ لیتے ہیں تو امی ابو کے سامنے جو ہی ہم ایک مرتبہ بھی کہتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گی، تو فوراً جو ہے امی راضی ہو جاتی ہیں، پچھلی بات کو چھوڑ دیتی ہیں، معاف کر دیتی ہیں۔ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں معاف کریں گے۔ اللہ پاک کہتے ہیں میں ہر دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ تو دعا کے حوالے سے یہاں پہ شان نزول اس آیت کا جو بیان ہوا ہے کہ صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمارا رب کہاں ہے، تو یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو بتائیں کہ میں بہت قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ قرآن پاک کی ایک اور آیہ کریمہ ہے جس میں بیان ہوا کہ میں شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں ان کے۔ ایک ریسرچ بتا رہے تھے کہ باقاعدہ پورے جسم کی ریسرچ کی گئی ہے جس میں سانس کی نالی کے اوپر جو ہے اس کی بناوٹ ایسی بنی ہے کہ کلمہ طیبہ اس پر لکھا گیا ہوا ہے۔ تو سبحان اللہ کہ یوں مالک کی کا وجود جو ہے ہمارے جسم کے اندر بھی ہے، اور اس مالک کا وجود جسم سے باہر بھی ہمیں اپنے ارد گرد ہر جگہ وہی نظر آتا ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دعا صرف اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے اور اللہ ہی سے نظر مانگنی چاہیے، ماننی چاہیے، کیونکہ دعا اور نظر یعنی منت ماننا دونوں عبادات ہیں اور غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں۔ البتہ دعا میں انبیاء اکرام اور اولیاء العظام کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے، یا انسان اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بھی پیش کر سکتا ہے، جیسے نبی کریم علیہ السلام نے حدیث پاک میں بیان کیا تھا کہ ایک غار میں 3 لوگ جو ہیں پھنس گئے تھے اور انہوں نے اپنے اپنے نیک اعمال جو تھے اس کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، اور اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے مشکل دور کر دی تھی اور وہ غار کا پتھر اس غار سے ہٹ گیا تھا۔ لیکن عبادت جو ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات کے آخری حصے میں آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے، یعنی ہر روز سحری کے وقت، اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون مجھ سے سوال کرتا ہے کہ میں اس کو عطا کروں، کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی ہر حاجت کا سوال اللہ سے کرو، حتیٰ کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹنے کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس سے غضبناک ہوتا ہے، اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاب ہے، دینے والا ہے، جب انسان مانگتا ہے تو اس کو ضرور دیتا ہے۔ یقین کر لیجیے کہ دعا کبھی کسی صورت میں بھی رد نہیں ہوتی۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے مالک سے مانگے، یہاں تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، یا اس دعا کے ذریعے اس کی کوئی مشکل ٹال دی جاتی ہے، یا کوئی گناہ دھو دیا جاتا ہے، یا پھر اس دعا کو آخرت کے لیے سنبھال کے رکھ دیا جاتا ہے کہ جب حشر کے میدان میں اس کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو کچھ ایسے جو ہیں دعائیں اس وقت پیش کر دی جائیں گی جو دنیا میں قبول نہیں ہوں گی، تو وہ دعائیں جو ہیں
آخرت میں اس کے لیے نجات کا باعث بن جائیں۔ سو میری بہنوں، دعا سے کبھی بھی کترایا نہ کریں۔ شیطان کوشش کرتا ہے جو ہی ہم نماز پڑھ لیں تو دعا سے پہلے ہی ہمیں جائے نماز سے کھڑا کر دیں، بہت جلدی ہے، بڑے کام ہیں ادھر ادھر، اور جو ہی ہم ادھر ادھر ہٹتے ہیں جائے نماز سے تو دعا ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہے، جبکہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ کے دعا ضرور کیا کیجیے، اپنے لیے، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، ایک دوسرے کے لیے، نبی کریم علیہ السلام کی ساری امت کے لیے دعا کیا کیجیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب حیا والا کریم ہے، جب اس کا کوئی بندہ اس کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو ان کو خالی لوٹانے سے حیا فرماتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ خیر و برکت کا باعث ہے، اور دعا کے لیے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور عاجزی پیدا کرو اور چہرے کے اوپر یوں جو ہے گڑ گڑا کر دعا مانگو، رو کر دعا مانگو۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث پاک کا مفہوم تھا کہ اگر رونا نہ آئے، دل کی سختی کے باعث اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے والا منہ ہی بنا لو، تو یوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ حضرت امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں ہاتھ بلند کرتے اور ہاتھوں کو نیچے نہ گراتے یہاں تک کہ ان کو چہرے پر مل لیتے۔ تو یعنی ہاتھوں کو اٹھانا، سینے کے قریب اٹھا کے رکھنا، ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہوں اور اس کے بعد ان کو چہرے پر مل لینا نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا بہت ہی خیر و برکت کا باعث ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت کی دعا زیادہ مقبول ہے؟ آپ نے فرمایا رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد کی دعا زیادہ مقبول ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہر طرح کی دعا مانگی ہے اور اتنی چیزوں سے، دن کے فتنے سے دعا پناہ مانگی ہے، رات کے فتنے سے پناہ مانگی ہے، آنکھ کان زبان دل کے فتنے سے دعا مانگی ہے، پناہ مانگی ہے، کفر سے، فقر سے اور عذاب قبر سے پناہ مانگی ہے۔ جو بھی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک جیسے تیرے نبی نے دعائیں مانگی ہیں، جس سے پناہ مانگی ہے، یا اللہ پاک ہمیں بھی ویسی ہی پناہ عطا فرما دے ان سب فتنوں سے، اور جو مانگا ہے تیرے نبی نے وہ سب کچھ ہمیں بھی عطا فرما۔ فرض نماز کے بعد نبی کریم علیہ السلام یوں فرماتے تھے اللہم انت السلام منک السلام و تبارک السلام یا ذل جلال والاکرام۔ تو اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہر نماز کے بعد بلند آواز میں پڑھتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یوں جو ہے چوتھا کلمہ جو ہے وہ اس کو، یہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ آپ بھی ہر نماز کے بعد اسی طرح دعا مانگا کرتی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک حدیث پاک میں آیا کہ جو نماز اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت ہے وہ بھی قبولیت کا وقت ہے، اسی طرح بارش کے وقت میں دعا مانگنا جو ہے وہ بھی قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ لمحات عطا فرما دے۔ کہا سارے دن میں ایک لمحہ ضرور ایسا آتا ہے جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو کیوں نہ ہم ہر وقت اپنے مالک کے بارگاہ میں دعا مانگتے رہیں، کچھ نہ کچھ ضرور مانگتے ہی رہیں، کیونکہ اللہ کی بارگاہ بڑی وسیع ہے اور اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں، کبھی بھی کم نہیں ہوتے اور وہ عطا کرتا ہی رہتا ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ ضرور کچھ تھوڑا سا ہم سمجھ لیں کہ دعا کی نیت کیا ہے۔ کچھ ہمارے زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ جنت کو کم قرار دیتے ہیں، اس کی تحقیر کرتے ہیں،
اور جنت کی دعا کو گھٹیا درجے پہ لے آتے ہیں، جبکہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جنت کو کسی چیز کے ساتھ بھی ہم کمپیریزن نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن پاک میں جنت کی اتنی خوبیاں بیان کی گئیں، اور میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے موقعوں پہ جنت مانگی ہے، بار بار مانگی ہے، اور میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی جنت میں ہی موجود ہیں، اور یعنی ان کی قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا گیا ہے۔ سو جنت کو مدینے سے کمپیریزن کرنا اور جنت کو کم کر کے دکھانا، اس طرح کا معاملہ ہرگز نہ کیجیے، بلکہ اس سے پرہیز کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی تمام انبیاء اکرام کے لیے جنت کو محبوب رکھا ہے، اور جو چیز سارے نبیوں کے لیے اور ہمارے نبی کے لیے بھی جو ہے محبوب ہے، وہ ہمارے لیے کیسے کم ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں وہ جنت عطا فرمائے جس کی تعریفیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کی ہیں، اور اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جلدی کرو جس کی پہنائی آسمان اور زمین ہے، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ کی رضا کا کون طالب ہوگا؟ انہوں نے جنت کے حصول کے لیے دعا کی، اور مجھے نعمت والی جنتوں کے وارثوں میں سے بنا دے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جنت کا سوال کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کیا، جنت کہتی ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے، اور جس نے 3 بار جہنم سے پناہ طلب کی، جہنم کہتی ہے اللہ اس کو جہنم سے پناہ دے دے۔ سو کتنی خیر و برکت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو یہ دعا سکھائی، اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت کی ہر اس خیر کا سوال کرتی ہوں جو تجھے معلوم ہے اور مجھے معلوم نہیں، اور میں تجھ سے ہر اس شر سے پناہ طلب کرتی ہوں جو تجھے معلوم ہے اور مجھے معلوم نہیں۔ اے اللہ میں تجھ سے اس خیر کا سوال کرتی ہوں جس کا تیرے بندے اور تیرے نبی نے سوال کیا، اور ہر اس شر سے تیری پناہ طلب کرتی ہوں جس سے تیرے بندے اور نبی نے پناہ طلب کیا۔ اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتی ہوں اور اس قول اور عمل کا سوال کرتی ہوں جو جنت کے قریب کر دے۔ اے اللہ میں تجھ سے دوزخ سے پناہ طلب کرتی ہوں اور اس قول اور عمل سے پناہ طلب کرتی ہوں جو دوزخ کے قریب کر دے۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تو میرے لیے جو چیز مقدر کرے تو اچھی چیز مقدر فرما دے۔ آمین اللہم آمین۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرما دے کہ اگر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو اس میں بھی میرے مالک کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ حضرت امام مسلم روایت کرتے ہیں، حضرت امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، غبار آلود ہوتے ہیں، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، جبکہ اس کا کھانا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس کی غذا حرام ہے، تو اس کی دعا کہاں قبول ہونی؟ اب آپ وجہ سمجھ لیجئے، حدیث پاک میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص علم کے بغیر یا علم کے ساتھ یا علم کے بغیر گناہ کبیرہ پر اصرار کرتا رہتا ہے وہ حد سے بڑھنے والا ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ 10 وجوہات بیان کی گئی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کا اقرار کرتے ہیں لیکن اس کا حکم نہیں مانتے، یعنی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن آپ کی سنت کی اتباع نہیں کرتے۔ قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن نہ اس کو سمجھتے ہیں نہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ جنت کو پسند کرتے ہیں لیکن اس کے راستے پر چلنا پسند نہیں کرتے۔ جہنم کو نا پسند کرتے ہیں لیکن اسی کے راستے پر جو ہے دھکم پیل چلتے جاتے ہیں۔ ابلیس کو اپنا دشمن کہتے ہیں لیکن اس کے موافقت کرتے ہیں، یعنی جو وہ کہتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ لوگوں کو دفن کرتے ہیں پر اپنی موت کو یاد نہیں کرتے۔ کسی نے پوچھا نا یہ کس کا جنازہ جا رہا ہے، تو بتانے والے نے کہا یا تمہارا ہے یا میرا ہے۔ اس نے کہا یہ کیا جواب ہے؟ اس نے کہا یہ جو جا رہا ہے یہ یہی بتا رہا ہے کہ آج میری باری ہے کل تیری باری آنے والی ہے، اس موت کو یاد رکھ۔ اپنے بھائیوں کے عیوب تلاش کرتے ہیں اور اپنے عیوب نہیں دیکھتے، یہ وجہ بھی ہے دعا قبول نہ ہونے کی۔ اپنے بہن بھائیوں کے تو عیب تلاش کرتے ہیں لیکن اپنے عیب نظر نہیں آتے۔
مال جمع کرتے ہیں لیکن حساب کے دن کو یاد ہی نہیں رکھتے کہ اس کا حساب کیسے دینا ہے آخرت میں. قبریں کھودتے ہیں، دنیا کا مال اکٹھا کرتے چلے جاتے ہیں گھروں میں، ایسے گھروں کو سجاتے ہیں جیسے اسی گھروں میں ہی بس کے رہنا ہے ہمیشہ. قبریں کھودتے ہیں پھر بھی عالی شان مکان بناتے ہیں. سو اللہ پاک جو ہے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، آخرت کی یاد عطا فرمائے اور نیکی کی ہدایت عطا فرمائے. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم. فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون. احل جائز کر دیا گیا ہے لکم تمہارے لیے لیلتن رات میں، سیام روزے کی رات میں، رفث قربت کرنا، الی نسائکم تمہاری اپنی عورتوں کی طرف، ہن لباس لکم وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن اور تم ان عورتوں کا لباس ہو. علم اللہ جان لیا ہے اللہ نے، انکم کنتم تختانون کہ بے شک تم خیانت کرتے تھے، انفسکم اپنے تئیں، فتابہ پس معاف کر دیا، علیکم تم کو، وعفا اور درگزر کیا، عنکم تم سے، فالآن پس اب، باشروہن ان سے مباشرت کرو، وابتغوا ما کتب اللہ اور تلاش کرو جو اللہ نے اولاد تمہارے نصیب میں لکھ دی ہے، لکم واسطے تمہارے، وکلوا واشربوا کھاؤ بھی رات کے وقت میں اور پیو بھی، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاری سیاہ دھاری سے، فجر کے وقت میں. ثم پھر اتم الصیام پھر کچھ نہ کھاؤ پیو اور پورا کرو روزہ، الی اللیل رات تک، ولا تباشروہن اور اس وقت میں مباشرت نہ کرو، ولا تباشروہن اور نہ مباشرت کرو، وانتم عاکفون اعتکاف کے دوران، فی المساجد مسجدوں میں، نہ دن کے وقت نہ رات کے وقت. جب اعتکاف میں بیٹھے ہو تو نہ دن کے وقت نہ رات کے وقت اپنی بیویوں کے پاس مباشرت کے لیے نہیں جا سکتے. تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها پس ان کے قریب نہ جاؤ. کذالک یبین اللہ اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے آیاتی ہی اپنے احکامات، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں، تاکہ وہ گناہوں سے بچ جائیں، تاکہ وہ نیک اعمال کرنے لگ جائیں. یہی متقی کا، پرہیزگار کی تعریف ہے، جو اللہ کے لیے گناہوں سے بچے اور جو اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال کرے، وہی متقی ہے. ہمارے پاس وقت کم ہے، ہم اس کو ترجمہ پڑھ لیتے ہیں لیکن تفسیر جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ کل بیان کریں گے. روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جو ہے جائز قرار دے دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں، تم ان کی پوشاک ہو. خدا کو، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمایا. اب تم کو اختیار ہے کہ ان سے مباشرت کرو، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے یعنی اولاد، اس کو اللہ تعالیٰ سے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے. پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے بیٹھو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے، لوگوں کے سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنے. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. صدق اللہ العظیم.